गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, जहाँ पे आगाज़ सैर की ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ पे मौजूद तमामी नाज़रीन को इंतहाई अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ प्यारी सी सुबह का प्यारा सा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी सुबह है वो हमेशा की तरह नहायत ही शानदार गुजर रही होगी। आज मेरे साथ मौजूद हैं उकाशा निज़ामी, समरा की जगह पे बैठे हैं। कैसे हैं उकाशा? मैं बिल्कुल ठीक। यासिर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आज लगता है आपको सुबह सुबह जल्दी उठा के हमने स्टूडियो में बिठा दिया है, बड़े ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, नींद पूरी हुई नहीं है और एक सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि मैं इधर बैठा हूँ सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि मैंने आज मॉर्निंग शो में बैठना है, तो इस वजह से थोड़ी आंखों में नींद है, इस वजह से आपको मैं ऑफ कलर दिखाई दे रहा हूँ जी नाज़रीन किराम, लेकिन आपको ये उम्मीद दिलाते हैं इस प्रोग्राम के बाद जो आपकी नींद है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज हम मतलब ऐसा क्या होने वाला है आज के आज कुछ ऐसी न्यूज़ भी हैं और क्रिकेट के हवाले से भी न्यूज़ है, क्योंकि आप क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं और क्रिकेट देखते भी हैं, उस पर बात भी करते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे जानते हैं कि हम शायरी के सेगमेंट भी होते हैं, उससे पहले हम सुबह की प्यारी सी बात करते हैं। और आज वो चाहूँगा कि आप ही करें सुबह की वो प्यारी बात के हदीस करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उसका ताल्लुक़ नाज़रीन किराम दुआ के एतबार से है। बहुत से सवालात हमारे जहन में उभरते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती और किस वक्त होती है। इस हदीस के अंदर इस बात का जवाब है। जी ओका। बिल्कुल यासिर, इस खूबसूरत हदीस को मैं पढ़ के अपनी खूबसूरत सुबह का, अपनी ऑडियंस की सुबह का जो है वो आगाज़ करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर किसी की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि वो जल्दी ना करे, और वो कहने लगता है मैंने दुआ की मगर कबूल ना हुई। उकाशा, ये एक ऐसा टॉपिक है, आई थिंक वी हैव टू डिस्कस। बिल्कुल। देखिए, होता भी ऐसा है कि हम दुआ कर रहे होते हैं कि और हम चाहते हैं कि जो हमने मांगा है ना वो हमें बहुत जल्द अचीव हो जाए। हमने किसी का साथ मांगा है, हमने अपनी ज़िंदगी में तरक्की मांगी है, हमने मुरादें पूरी दिली मुरादें होंगी, हम कहते हैं यार हमने मांगा है ना तो हमें उस वक्त मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारिक व तआला बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज़ अता करते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह की ज़ात पे कामिल है तो तुम दुआ जब मांगते हो तो अल्लाह से मांगते हो या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो तुम मुझे अता कर दे। और नाज़रीन किराम, अल्लाह तो अपने लोगों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। जिस तरह एक माँ अपने बेटे का बुरा नहीं चाहती, सिर्फ भला चाहती है, उकाशा उस वक्त अल्लाह ताला भी तो यही सोचते होंगे ना कि इसका बेहतर ही अता करना है। बिल्कुल यासिर, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी चीज़ हम अल्लाह ताला से दिल से मांगते हैं, एक दिल से मांगते हैं, जो भी हमारे दिल से दुआ निकलती है और अल्लाह पाक से हम दिल से मांगते हैं और हमें हौसला होता है सब्र करने का और यकीन होता है, पुख्ता यकीन होता है कि ये मैं अगर दिल से अल्लाह पाक से मांगूंगा अपना तो ये मुझे लाजमी मेरी दुआ जो है वो कबूल की जाएगी। और वो इसका एक वक्त जो है वो वक्त के मुताबिक जो है वो दुआ लाजमी पूरी होती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। जब हम कोई चीज़ अल्लाह पाक से मांगते हैं, दुआ करते हैं तो वो हमें लाजमी मिलती है, लेकिन अपने वक्त पे। उकाशा, एक शेर इसी बात पे कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। जब दिल से कुछ भी मांगा जाता है नाज़रीन किराम तो उस बारगाह के अंदर ज़रूर कबूल होता है। नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की जानिब। उकाशा, आप जानते हैं कि IMF के साथ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म का एक मीटिंग हुई, एक मुआहिदा चल रहा था और वो मुआहिदा जो कामयाब तरीन मुआहिदा था वो तय पा गया है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। इस न्यूज़ की जानिब बढ़ने से पहले छोटा सा आपसे तज्ज़िया एनालिसिस लेना चाहूँगा। हम इतनी नाकिस कौम हो चुके हैं, इतनी कर्ज़दार और भिखारी कौम बन चुके हैं, अफसोस से कहना पड़ता है उकाशा कि जब भी हमें कर्ज़ा मिलता है तो हम इस बात का जश्न मनाते हैं। बिल्कुल यासिर, हम जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है कि अब हमें बस पैसे चाहिए, चाहे वो हमें कर्ज़ा मिले, चाहे वो हमें इमदाद मिले, चाहे जैसे मिले, बस हमें पैसे चाहिए, ताकि हमने अपने मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है, अब हमें पैसे किसी भी सूरत पैसे चाहिए। इस वजह से हम थोड़ा सा जश्न मना लेते हैं कि हमें जो है वो इमदाद या कर्ज़ के तौर पे इतने पैसे मिले हैं। जैसे कि IMF से अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान और IMF का रिश्ता जो है मुझे लगता है इतना गहरा हो चुका है कि अनकरीब हमें ये भी नारा सुनने को मिलेगा कि पाक IMF दोस्ती जिंदाबाद, जिसमें अब इसमें भी 70 करोड़ जो है वो मिले हैं, जिसकी वजह से जो है एक होप्स। देखें यासिर, अगर फॉर एग्जांपल हमें कर्ज़ा भी मिलता है
تو اس کے نتائج یہ ہونے چاہیے کہ پاکستان کی عوام کے لیے خوشحالی آنی چاہیے، پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف دیا جائے. ان کو اتنے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، تو جو غریب طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، بے روزگاری اتنی پھیل چکی ہے کہ عوام شدید پریشان ہے. تو اس طرح کے جب آپ کو قرض ملتے ہیں یا کوئی امداد ملتی ہے تو اس میں سب سے پہلے عوام کا سوچنا چاہیے، عوام کو ریلیف کا سوچنا چاہیے تاکہ تھوڑا عوام بھی خوشحال ہو جائے. جی ناظرین کرام، IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان نے تمام معاشی اہداف حاصل کر لیے، آئندہ چند ماہ میں مہنگائی میں کمی کا امکان ہے. مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ پر عمل جاری رکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے. عالمی مالیاتی ادارے نے مزید کہا ہے کہ پاکستان نے سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اصلاحات کا بھی وعدہ کیا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کو IMF کی جانب سے $70 کروڑ ملنے سے جاری کردہ رقم $1.9 ارب ہو جائے گی اور پاکستان اور IMF کے درمیان $3 ارب کی فراہمی کا معاہدہ طے پایا تھا. ناظرین کرام، اس معاہدے سے IMF کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا خاتمہ ہوگا اور مہنگائی کے اندر کمی آئے گی. لیٹس سی ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ جس دفعہ بھی ہم قرضہ لیتے ہیں اسٹیٹمنٹس ہمیں سننے کو ملتی ہیں. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں، یہ ہر خواب کی تکمیل دیتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. جی ناظرین کرام، بات کرتے چلیں حج کے حوالے سے کہ 2024 کی درخواستیں وصول ہونا شروع ہو گئی ہیں. حکومت نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ نے 27 نومبر سے 12 دسمبر تک حج کی درخواستیں وصول کی جائے گی. اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے، خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ حج کی کرائے کے اس کی خرچ کے اندر 1 لاکھ روپے کی کمی بھی کی گئی ہے. اور اس کے اندر اب درخواستیں وصول ہوں گی. وہ خوش نصیب لوگوں کا شام جو حج کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے، ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ جلد از جلد حج کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے اس کے اندر درخواستیں جمع کرائیں. میری دعا ہے یاسر، آپ یہ نیوز یہاں پہ ہماری آڈینس کو سنا رہے ہیں، میری دعا ہے کہ آپ کا بھی نام آئے اس کے اندر، آپ بھی وہاں پہ جائیں، آپ کے صدقے ہم بھی وہاں پہ جائیں، ہماری بھی دعا قبول ہو. بالکل ایسی بات ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ جا کے روح کو سکون ملتا ہے. اگر روح کی تازگی چاہیے، روح کو سکون چاہیے تو اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہیے، ریفریش ہو جاتا ہے. جی بالکل. ناظرین کرام، دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیکٹری حج کا کہنا ہے کہ 27 نومبر سے 12 دسمبر تک حج کی درخواستیں وصول کی جائیں گی. حج پیکج میں قربانی کے پیسے شامل نہیں. 60,000 روپے قربانی کے لیے الگ فراہم کریں گے اور مختصر حج کے لیے اضافی 75,000 روپے ادا کرنے ہوں گے. سعودی وزیر حج نے کہا کہ آپ ہمیں جلدی سے پیسے ادا کریں تاکہ آپ کو بہترین جگہ ملے. تو ایک پالیسی اور ایک سامنے آ گئی ہے. یقیناً بہت سے لوگ عکاشہ حج کی درخواستیں دے رہے ہیں. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یاسر، جیسے کہ سعودی وزیر حج نے کہا کہ آپ جلدی پیسے ادا کریں تاکہ آپ کو بہترین جگہ مل سکے. مطلب کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے آئیں پہلے پائیں بہترین جگہ جو ہے وہ اپنی، کیونکہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے، تو وہاں پہ اکاموڈیٹ کرنا اور یہ سب کرنا، یہ سعودی حکومت کی کامیابی ہے کہ اچھی طرح سے اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اچھی جگہ پہ اسٹے کر سکیں تو سب سے پہلے آپ کو پھر پیسے اور اپنی درخواستیں جلد ہی دینا ہوں گی. ناظرین کرام، بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں، یہ ہر خواب کی تکمیل دیتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل.
ویلکم بیک ناظرین کرام. بات کرتے چلے پاکستان کرکٹ کی. تو کل ایک ایسا دن رہا جس کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ایسی چینجز کی گئی کہ ہلا کے رکھ دیا گیا ہے. بابر اعظم صاحب نے پاکستان کے سابق کیپٹن بن چکے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد شاہین شاہ افریدی کو T20 کا کیپٹن بنا دیا گیا اور ٹیسٹ کے اندر شان مسعود کو کیپ دی گئی. اوکاشا آپ کا چھوٹا سا انالیسس لینا چاہوں گا. شاہین شاہ افریدی T20 کیپٹن کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں شاہین شاہ افریدی کی اگر T20 کیپٹنسی کی بات کریں تو انہوں نے ڈومیسٹک میں کیپٹنسی کی ہے, PSL کے اندر انہوں نے کیپٹنسی کی ہے. 2 سیزن میں انہوں نے لاہور قلندر کی نمائندگی کی ہے اور اس کو بڑا اچھا لے کے چلیں. ایک ٹیم ورک نظر آیا ہمیں لاہور قلندرز کے اندر. جو ٹیم ورک اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ شاہین کی کیپٹنسی میں دونوں سیزن ہی لاہور قلندر نے اپنے نام کیے ہیں. اگر اس پرفارمنس کو دیکھا جائے تو میں T20 کے اندر شاہین افریدی کو اچھا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ٹھیک ہے بابر اعظم کیپٹن تھے, بہت اچھے کیپٹن رہے ہیں, ان کے ریکارڈز بھی ہم نے کل آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتائے ہیں. لیکن اب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اب واپس اب جو کپتان نیا بن چکا ہے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. پوری پاکستان, پورے شائقین کرکٹ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے شاہین شاہ افریدی کے کیپٹن بننے سے بابر اعظم کا جو مطلب اندر کا ماحول ہوگا وہ اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین افریدی ایک گڈ کال ہے وائٹ بال کے لیے. بالکل ناظرین کرام, محمد عامر کے لیے بری خبر ہے کہ شاہین شاہ افریدی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بن چکے ہیں. بات کرتے چلیں شان مسعود کی. تو کاشا میں یہاں پہ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ شان مسعود کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کس بیس پہ لے کے آیا گیا ہے. ہمارے پاس اگر ہم ٹیسٹ کے اندر سرفراز احمد کی کیپٹنسی بھی اچھی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریکارڈز بھی اچھے ہیں, انہوں نے سیریز کے اندر اچھا پرفارم کیا. یہ محمد رضوان ہیں تو شان مسعود کی سمجھ نہیں آئی. وہ پڑھے لکھے ہیں اس وجہ سے اس بیس پہ انہیں جو ہے. ناظرین کرام یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جس کی جتنا بڑی پرچی ہوگی اتنا بڑا آپ کو مقام ملے گا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ CSS کر کے یا کسی بھی مقابلے کے امتحانات پاس کر کے آپ وہ پوسٹ حاصل نہیں کر سکتے جو پوسٹ آپ کو آپ کے خالہ, آپ کے چچا, آپ کے ماموں اور آپ کو. دیکھیں یاسر, آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے شاہد افریدی سے ایک پروگرام کے اندر سوال کیا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کرنٹ پلیئرز چل رہے ہیں پاکستان ٹیم کے, تو اس میں سے آپ کو کون لگتا ہے جو ایک بہت بڑی پرچی بن کے جو ہے وہ آیا ہے ٹیم کے اندر؟ تو انہوں نے شان مسعود کا نام لیا تھا. شان مسعود کا نام لیا تھا. اور کل میں ان کے بیان دیکھا تو بڑی کہہ رہے تھے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, بیک اپ کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, ایک ٹیم بن چکی تھی, اب اس کو پھر سے ری ڈیولپ کرنا اور پھر 1 سال کے لیے بنایا گیا ہے. آسٹریلیا کا بڑا سخت ٹور ہے اور بہت مشکل رہا کیونکہ جس کیپٹن نے بھی آسٹریلیا کا ٹور کیا ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور وہاں انہوں نے بہت مارا ہے. ناظرین کرام بڑھتے ہیں آج کی اگلی نیوز کی جانب, لیکن ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں, یہ ہر خواب کی تکمیل دیتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. ناظرین کرام جو نیوز ہم آپ کے لے کے آئے ہیں, سننے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ہم جھوٹ بالکل نہیں بول رہے. آپ جتنا بھی قسمیں اٹھوا لیں جو کر رہے ہیں بالکل جھوٹ نہیں بول رہے, کیونکہ اوکاشا آپ بھی خواہش کریں گے کہ آپ کو بھی ایسی بیوی ملے کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہیں تو وہ آپ کو ڈانٹے نہیں, آپ کے خلاف نہیں جائے, بلکہ اس خوشی کے اندر آپ کو گفٹ دے. تو ایسے خیالات آپ کے پاس ہیں؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ بس ایک ایسی مل جائے جو مجھے خوشی خوشی پرمیشن دے دے کہ آپ دوسری کر لیں. یہاں تو پھر گفٹ کی بات ہو رہی ہے اور اتنا بڑا گفٹ کہ ہم آڈینس کو بتائیں گے تو وہ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے. بالکل ناظرین کرام, اللہ اوکاشا کی بھی جو خواہش ہے وہ پوری کریں. لیکن ہم بات کرتے چلیں کویت کی, جہاں پہ بیوی اپنے شوہر کی دوسری شادی پر اتنا خوش ہوئی کہ اس نے مہنگی ترین گاڑی تحفے میں دے دی اور ہر کسی کو حیرت میں مبتلا کر دیا. یاسر ایک بات میرے مائنڈ میں, یہ نیوز سن کے مجھے لگتا ہے آپ کو بڑی دلی خوشی ہو گئی. نہیں, میری تو ایک ہی شادی نہیں ہوئی اور ہم جیسے کہ ایک ہی شادی ہو جائے تو بڑی بات ہے. اور پاکستان سوسائٹی کے اندر
دوسری شادی کا نام لینے کے لیے سمجھدار ہیں آپ کو کتنا کچھ سہنا پڑتا ہے، لیکن دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. نہیں یاسر، آپ کو اس چیز کا کیسے پتہ ہے کہ آپ سمجھدار ہیں، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے؟ تو آپ کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھیں، ہم نیوز پڑھتے ہیں، مارننگ شو میں بات کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، تو ایکسپیرینس نہیں ہوا، لیکن ایکسپیرینس سے زیادہ ایک چیز ہوتی ہے آپ نالج کی دیکھا دیکھی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لوگوں کو دیکھ دیکھ کے. بالکل ایسی بات ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ بے حد اچھا سلوک کیا ہے اور میرے جذبات کا خیال رکھا ہے، میرے لیے اپنے دل میں ایک کشادہ گھر بنایا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس دن آپ کا میرے ساتھ ہونا. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ خدا آپ کو کامیابی عطا کرے اور آپ ایسی شادیاں کرتے جائیں. ایسے گریٹ تھنگ. اور کل ہم نے اوکاشا خبر پڑھی تھی. جی ناظرین کرام، بڑھتے ہیں شاعری کے سیگمنٹ کی جانب. اوکاشا، آپ کو یہاں پہ شاعری بھی سنانی ہوگی، تو آپ کو شعر سنانا چاہیں گے؟ میں جو ہے تیاری کے ساتھ تو نہیں آیا، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنی جو ہے بہترین شاعری یہاں پیش کریں، اس کے بعد مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملے، جذبہ ملے، میں بھی پھر کوئی جی ناظرین کرام، جب میں نے اسے پروگرام کرنے کا کہا تو انہوں نے تقریباً موبائل کے اندر ایک گیلری کھولی اور اس میں ایک فولڈر تھا جس میں کوئی ہزاروں اشعار ٹھہرے تھے، اور یہاں پہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری کے ساتھ نہیں آئے. لیکن ناظرین کرام، میں تو ہمیشہ آپ کے سامنے جو ہوتا ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ سب کے لیے، آپ سب کو انٹرٹین کرنے کے لیے. ہم نے جس جس کو بھی چاہا تیرے ہجراں میں وہ لوگ، ہم نے جس جس کو بھی چاہا تیرے ہجراں میں وہ لوگ، آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا. کیا بات ہے یاسر، کیا تھینک یو سو مچ. مزہ آ گیا آپ کی شاعری سن کے. میں کہتا ہوں ادھر رہنے ہی دیتے ہیں، میری طرف نہیں آتے. نہیں، ایک اور شعر آپ کے لیے، آپ نے اتنا تعریف کر دیا تو یہ بھی سننا چاہوں گا. ملتے ہیں شب و روز سبھی لوگ شناسا، ملتے ہیں شب و روز سبھی لوگ شناسا، ایک تم سے ملاقات کا ارمان بہت ہے. اور ناظرین، آپ نے دیکھا وہ ارمان ان کا آج پورا ہو گیا. صبح ہی مجھ سے ملنے کا ان کا ایک ارمان تھا جو کہ پورا ہو گیا. جی اوکاشا، آپ سنائیے. اچھا یاسر، میں کوئی آج پوئٹری لے کے نہیں آیا، کچھ چند لائنس ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل سے بڑا ریلیٹ کرتی ہیں. اچھا، تو وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اگر آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کی اور ان کے دل بھی بولنے لگ گیا. اگر آپ کو وہ سمجھ نہ بھی آئے، آپ نے واہ واہ لازمی کرنی ہے تاکہ میرا حوصلہ جو ہے. میں واہ واہ کے اندر میں مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کا ریکارڈ توڑ دوں گا. آپ پڑھیں. اچھا یاسر، جدائی تو خیر آپ دکھ ہے، ملاپ دکھ ہے، کہ ملنے والے جدائی کی رات میں ملے، یہ رات دکھ ہے. واہ واہ. یہ زندہ رہنے کا، باقی رہنے کا شوق، یہ اہتمام دکھ ہے. واہ واہ واہ. سکوت دکھ ہے کہ اس کے قرب عظیم کو کون سہ سکتا ہے. واہ واہ. کلام دکھ ہے کہ دنیا میں کہہ سکا ہے جو ماورائے کلام دکھ ہے. واہ. یہ ہونا دکھ ہے، نہ ہونا دکھ ہے، ثبات دکھ ہے، دوام دکھ ہے. واہ. میرے عزیزو تمام دکھ ہے. واہ، بہت دکھ ہے، ہر طرف سے دکھ ہے. اور فیصل ڈرامے کی طرح آگے میں شعر کو آگے لیکن نہیں جانا چاہوں گا، لیکن امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ نے ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا ہوگا. کوشش ہم کرتے ہیں کہ پازیٹیو چیزیں بھی لے کے آئیں اور ساتھ ساتھ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں بھی کھیریں، کیونکہ صبح اچھی ہوگی، موڈ اچھا ہوگا تو آنے والا سارا دن اچھا ہوگا. تھینک یو سو مچ اوکاشا، آج آپ نے ٹائم دیا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اور بہت اچھے انالیسس بھی کیے اور اپنی شاعری سے بھی ہمیں روشناس کرایا. اور اردو کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کر سکوں. ناظرین کرام، بالوقت کے لیے اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ میرا ملک خوش رہے، میرے ملک کے لوگ خوش رہیں، جہاں رہیں سلامت رہیں. اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.